बैसाखी का त्यौहार है। बड़ा रश है, सिखों का सरबत खालसा, मतलब अहम फैसले हो रहे हैं। और वहीं कसूर से कुछ परेशान हाल ब्रह्म मनाते हैं। उनकी आंखों में आप समझे खौफ है, और जुबान पर एक ऐसी फरियाद जो शायद पूरे पंजाब की तारीख बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं 1763 में कसूर पर जो सिख हमला हुआ था। और ये सिर्फ आप समझे एक लड़ाई नहीं थी। ये वाकया हमें 18वीं सदी के पंजाब की वो जो पेचीदा सूरत हाल थी ना, उसके बारे में बताता है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ कैसे उठती है, फौजी हिकमत अमली क्या कमाल की थी, और शायद इंसानी फितरत के कुछ तज़ाद भी। हमारे पास सिख इतिहास जैसी किताबें हैं, और दूसरी तहकीकी दस्तावेज़ात भी हैं जो उस वक्त की तस्वीर बनाने में मदद देती हैं। गहरी है। ये वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत तो आप समझें कमज़ोर पड़ रही थी, और अहमद शाह दुर्रानी के हमलों ने पंजाब में ना एक ताकत का खला सा पैदा कर दिया था। और इसी खला को सिख मिसलें, यानी जो खुद मुख्तार फौजी जत्थे थे, वो पुर करने की कोशिश में लगी हुई थीं। उनका अफ़गान गवर्नरों से, मकामी हाकिमों से टकराव मामूल बनता जा रहा था। और कसूर कसूर इस वक़्त अफ़गान दुर्रानी सल्तनत का एक मज़बूत शहर था, ख़ास तौर पर पठान आबादी और फ़ौजी ताकत के हवाले से बहुत, बहुत मज़बूत था। अच्छा, तो ये ब्राह्मण इसी ताकतवर शहर कसूर से सीधा अमृतसर पहुंचे बैसाखी पर। जी, वहीं सरबत खालसा में, जहाँ खालसा जमा था। तो सुनने में आया है कि उनकी फरियाद सिर्फ मतलब ज़ाती नहीं थी। उन्होंने बताया कि कसूर का जो अफ़गान हाकिम था उस्मान खान, जी, उस्मान खान। वो ना सिर्फ हिंदुओं पर जुल्म कर रहा था, बल्कि बल्कि उसने एक ब्राह्मण की बीवी को अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान भी बना लिया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं थी, ये पूरी बरादरी के लिए एक, आप समझें, खुली तौहीन थी। और ये भी कहते हैं कि ये ब्राह्मण पहले दूसरे हिंदू राजाओं के पास भी गए थे, मगर वहाँ बात नहीं बनी। हाँ, एक ज़रिया ये बताता है कि उन्होंने कोशिश की थी, मगर उन्हें कहीं और से मदद नहीं मिली, इसीलिए वो फिर से खालसा के पास आए। तो अमृतसर में बैसाखी का ये इज्तिमा, ये सरबत खालसा, ये सिर्फ त्यौहार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिख कौम के लिए इज्तिमाई फ़ैसले करने का, सियासी और फ़ौजी लाइहा अमल बनाने का, और जो भी मुश्तरका चैलेंजेस थे ना, उनका सामना करने का एक एक मरकज़ी प्लेटफ़ॉर्म बन चुका था। तो अकाल तख्त साहब के सामने, जो सिखों की सबसे बड़ी रूहानी और दुनियावी अथॉरिटी है, वहीं उन ब्राह्मणों की फरियाद पेश हुई। और जैसे ही ये फरियाद सुनी गई, तो कहते हैं सरदारों में बहस छिड़ गई, मतलब फौरन फैसला नहीं हुआ। नहीं, फौरन कैसे होता? ये कोई आसान फैसला था ही नहीं। कुछ जो ज़्यादा, आप कहें, मोहतात सरदार थे ना, उन्होंने खदशात ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा कि भई कसूर कोई मामूली जगह नहीं है, वहाँ पठान हैं, जंगजू हैं, टिले मजबूत हैं, असला है, तोपें हैं, और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर हमला किया तो आसपास के दूसरे अफ़गान सरदार फ़ौरन कसूर की मदद को आ जाएंगे, और सिख फ़ौज वो बुरी तरह फंस सकती है। यानी ये हकीकी फौजी खदशात थे। बिल्कुल, बिल्कुल हकीकी खदशात थे। कसूर वाकई एक फौजी गढ़ था। लेकिन दूसरी तरफ भंगी मिसल के सरदार थे हरी सिंह ढल्लों। वो बहुत ताकतवर थे, बाअसर थे। वो अड़ गए कि नहीं, इन मजलूमों की मदद करनी है। भंगी मिसल इस वक्त, आप समझे, सबसे बड़ी मिसलों में से थी। अच्छा। तो उनकी आवाज में वजन था। फिर सुक्रिचिया मिसल के सरदार चढ़त सिंह, जो बाद में महाराजा रंजीत सिंह के दादा बने, उन्होंने भी हरी सिंह की जबरदस्त हिमायत की। उनका मौक़िफ़ था कि भाई खालसा का फर्ज बनता है कि मजलूम की पुकार सुने, चाहे खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो एक तरफ फौजी पहलू थे, खतरात थे, और दूसरी तरफ ये फर्ज का एहसास। ये तो बड़ी कशमकश रही होगी। बहुत शदीद। और कहते हैं जब सरदार किसी एक मुत्तफ़िका फ़ैसले पर नहीं पहुंच सके ना, तो उन्होंने एक ख़ास रास्ता अपनाया। वो क्या? उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब से रहनुमाई ली, जिसे सिख रिवायत में वाक लेना या हुक्मनामा लेना कहते हैं। अच्छा, हुक्मनामा। जी, ये उस वक्त करते हैं जब कोई बहुत अहम फैसला करना हो और समझ ना आ रहा हो। किताब को एहतराम से खोलते हैं, और जो पहला शब्द सामने आता है उसे खुदा का हुक्म माना जाता है। तो एक माखज़ बताता है कि जो हुक्मनामा आया ना, उसका मफ़हूम कुछ यूं था कि
کاہو کاٹے مٹے گون فتح بھئی من جیت۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جب شک دور ہو جائے اور دل مان جائے، یعنی من جیت لیا جائے، تو سمجھو فتح پکی ہے۔ واہ! تو اس حکم نامے نے گویا سارے شک و شبہات ختم کر دیے، سرداروں کے دل صاف ہو گئے اور بس قصور پر حملے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، مطلب ایک فوجی مہم کا فیصلہ اس طرح ایک مذہبی حکم نامے سے ہوا۔ یہ واقعی اس دور میں مذہب اور سیاست کے گہرے تعلق کو دکھاتا ہے۔ اچھا، تو فیصلے کے بعد پھر تیاریاں کیسی ہوئیں؟ فیصلے کے فوراً بعد ہی جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ترونا دل نے اس مہم کی قیادت سنبھالی۔ ترونا دل؟ جی، سکھ فوج اس وقت دو بڑے حصوں میں تھی۔ بدھا دل یعنی جو پرانے تجربہ کار جنگجو تھے، اور ترونا دل یعنی نوجوان زیادہ پھرتیلے جنگجو۔ تو ترونا دل عموماً زیادہ تیز اور آپ سمجھے جارحانہ مہمات پر جاتا تھا۔ تو اس مہم کی کمان ترونا دل کے ہی سربراہ سردار ہری سنگھ ڈھلوں کے پاس تھی۔ اور ان کے ساتھ دوسرے کون کون سے بڑے سردار شامل تھے؟ کیا سبھی مثلیں آئی تھیں؟ ہاں جی، یہ ایک بڑی آپ کہیں مشترکہ مہم تھی۔ ہری سنگھ ڈھلوں کے ساتھ کئی بڑے نام تھے، جیسے جسا سنگھ رام گڑھیا، جے سنگھ کنہیا، چڑت سنگھ سکر چکیا خود، پھر جھنڈا سنگھ ڈھلوں جو ہری سنگھ کے بھائی تھے، اور تارا سنگھ گھیبا۔ یہ سب بڑے مثل سردار اور ان کے جنگجو شامل تھے۔ اور فوج کی تعداد؟ مختلف ذرائع ملاتے ہیں تو تقریباً 24,000 بنتی ہے، جو اس زمانے کے حساب سے کافی بڑی فوج تھی۔ 24,000؟ واقعی یہ تو ایک بہت بڑی مہم تھی۔ لیکن قصور تو جیسا آپ نے بتایا مضبوط قلعہ بند شہر تھا، صرف تعداد تو کافی نہیں ہوتی۔ حملے کی حکمت عملی کیا تھی؟ یہیں پر سکھوں کی وہ جو فوجی ذہانت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ انہوں نے کوئی روایتی محاصرہ نہیں کیا، کوئی سامنے سے ٹکرانے والا کام نہیں کیا، بلکہ غیر روایتی طریقہ اپنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے کچھ بہترین جاسوس تاجروں کے بھیس میں قصور شہر کے اندر بھیجے۔ اچھا، جاسوسی باقاعدہ؟ یہ تو کافی جدید لگتا ہے اس دور کے لیے۔ جی بالکل، ان جاسوسوں کا کام تھا شہر کے دفاعی انتظامات، فوجیوں کی تعداد، ان کی روز کی روٹین، یہ سب خفیہ معلومات اکٹھی کرنا۔ تو ان جاسوسوں کو کیا پتا چلا؟ انہیں دو بہت اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ شہر کے محافظ اور فوجی سکھوں کی طرف سے کسی فوری حملے کی توقع نہیں کر رہے تھے، کافی غفلت میں تھے۔ اور دوسری اور شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ مئی کا مہینہ تھا اور پنجاب میں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ ہاں، مئی میں تو بہت گرمی ہوتی ہے۔ بالکل، تو اس شدید گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت شہر کے فوجی پہرے دار، بلکہ زیادہ تر شہری بھی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کے ٹھنڈے تہخانوں میں آرام کرنے چلے جاتے تھے۔ شہر میں ایک طرح کا سناٹا چھا جاتا تھا۔ واہ، یعنی انہوں نے دشمن کی کمزوری اور موسم کی شدت دونوں کو استعمال کرنے کا سوچا۔ یہ تو کمال کی اسٹریٹجی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بالکل، اسی خفیہ اطلاع پر حملے کا پورا منصوبہ بنا۔ سکھ فوج نے راتوں رات بہت تیزی سے سفر کیا، ستلج دریا پار کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی قصور کے قریب پہنچ کر شہر سے کچھ فاصلے پر جنگلوں یا کھیتوں میں چھپ گئے۔ سارا دن انتظار کیا، وہ شدید گرمی برداشت کی، اور جیسے ہی دوپہر ہوئی، جب سورج بالکل سر پر تھا اور شہر میں وہ گرمی والی خاموشی تھی، سکھ فوج نے اچانک چاروں طرف سے شہر پر دھاوا بول دیا۔ اچانک؟ جی بالکل اچانک، اور کہتے ہیں حملہ اتنا منظم تھا کہ انہوں نے شہر کے سارے دروازوں پر بھی پہلے قبضہ کر کے انہیں اندر سے بند کر دیا، تاکہ نہ کوئی بھاگ سکے نہ باہر سے کوئی مدد آ سکے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل فلمی سین لگتا ہے۔ اچانک حملہ، دروازے بند، شہر کے اندر کیا ہوا ہوگا پھر؟ شہر میں تو مکمل افراتفری مچ گئی۔ افغان حاکم عثمان خان اور اس کے فوجی وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ تہخانوں سے نکلے، لڑنے کی کوشش کی، لیکن سکھ فوج پوری طرح آپ سمجھے ان پر چھا گئی۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن وہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکے۔ گورنر عثمان خان اپنے کوئی 500 ساتھیوں سمیت لڑتے ہوئے مارا گیا۔ ایک اور بڑا افغان کمانڈر تھا غلام محی الدین خان، وہ بھی مارا گیا۔
اور وہ براہمن عورت جس کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا؟ ہاں، یہ سب سے اہم کامیابی تھی۔ ذرائع متفق ہیں کہ اس برہمن عورت کو بالکل حفاظت سے بازیاب کرایا گیا اور اس کے شوہر کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا۔ تو جس بنیادی مقصد کے لیے یہ مہم شروع ہوئی تھی نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ وہ جو کمانڈر مارا گیا تھا غلام محی الدین، اس کے بھتیجے حمید خان نے جھنڈا سنگھ بھنگی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کوئی 4 لاکھ روپے تاوان دے کر اپنی جان بچائی۔ تو حملہ کامیاب رہا، گورنر مارا گیا، عورت بازیاب ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہوگی۔ شہر پر قبضے کے بعد کیا ہوا؟ جی، کہانی کا اگلا حصہ وہ اس دور کی جنگوں کی ایک آپ کہیں تلخ حقیقت ہے۔ شہر پر مکمل قبضے کے بعد نہ بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہوئی۔ تمام ذرائع اس پر متفق ہیں کہ سکھوں کے ہاتھ بے تحاشا دولت لگی۔ سونا، چاندی، زیورات، موتی، قیمتی کپڑے، ہزاروں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور بہت بڑی مقدار میں ہتھیار اور جنگی سامان۔ ایک ذریعہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ شہر کے کئی حصوں کو آگ بھی لگا دی گئی اور یہ لوٹ مار کوئی 2-3 دن چلتی رہی۔ انصاف کی فریاد سے شروع ہوئی مہم اور اختتام شہر کی تباہی اور لوٹ مار پر، یہ تضاد تو ہے واقعی۔ سمجھا جاتا تھا یہ صرف فوجیوں کو انعام دینا نہیں تھا، بلکہ دشمن کی معاشی اور فوجی طاقت کو مکمل طور پر توڑنے کا ایک طریقہ بھی مانا جاتا تھا۔ اور قصور کی دولت نے بلا شبہ سکھ مسلوں کی طاقت میں بہت اضافہ کیا۔ لیکن ہاں، یہ پہلو اس واقعے کی پیچیدگی کو ضرور دکھاتا ہے کہ انصاف اور طاقت کے استعمال میں اکثر ایک باریک سی لائن ہوتی ہے۔ اس لوٹ مار کے بعد کیا سکھوں نے شہر پر قبضہ رکھا؟ مکمل قبضہ تو نہیں کیا، لیکن سردار ہری سنگھ بھنگی نے علاقے پر نظر رکھنے کے لیے اور پٹھانوں کی کسی ممکنہ جوابی کارروائی کو روکنے کے لیے قصور شہر میں ایک سکھ فوجی چوکی ضرور قائم کی۔ یہ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ بھئی اب اس علاقے میں سکھ اثر و رسوخ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو قصور کی اس فتح کے فوری اور دور رس نتائج کیا ہوئے؟ کیا اثر صرف قصور تک رہا؟ نہیں، اس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ سب سے پہلا اور بڑا نتیجہ تو یہ نکلا کہ پورے پنجاب میں سکھوں کے حوصلے آپ سمجھیں آسمان پر پہنچ گئے۔ یہ ایک علامتی فتح تھی۔ انہوں نے دکھا دیا کہ وہ متحد ہو کر نہ صرف افغانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کے مضبوط ترین گڑھ کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اس نے پنجاب میں طاقت کا توازن بالکل سکھوں کے حق میں موڑ دیا۔ اچھا۔ اور دوسرا بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ اس فتح سے حوصلہ پا کر سکھوں نے فوراً ہی قصور کے آس پاس کے دوسرے اہم شہروں اور علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ بہت جلد انہوں نے گرداسپور، بٹالہ، پٹھان کوٹ، پسرور، کلانور ان سب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ وہاں جو افغان گورنر تھے وہ یا تو مارے گئے یا بھاگ گئے۔ تو یوں پنجاب کا ایک بڑا حصہ سیدھا سکھ مسلوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ تو یہ واقعہ ایک طرح سے پنجاب میں سکھ طاقت کے عروج کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوا۔ لیکن ذرائع ایک اندرونی جھگڑے کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اسی مہم میں ہوا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے جو اس دور کی مسلوں کی اندرونی سیاست کو دکھاتا ہے۔ عام طور پر رام گڑھیا مسل یعنی جسا سنگھ رام گڑھیا والی اور کنہیا مسل جے سنگھ کنہیا والی یہ آپس میں قریبی اتحادی تھیں، اکثر مل کر لڑتے تھے اور مال غنیمت بھی برابر بانٹتے تھے۔ لیکن قصور کی فتح کے بعد جو بے پناہ مال ہاتھ لگانا، ہاں وہ تو بہت زیادہ تھا۔ جی، تو ایک ذریعہ بتاتا ہے کہ جسا سنگھ رام گڑھیا کے بھائی تھے مالی سنگھ، انہوں نے مبینہ طور پر سارا مال یا اس کا بڑا حصہ خود رکھ لیا اور کنہیا مسل کو ان کا پورا حصہ نہیں دیا۔ اچھا، تو اتحادیوں میں ہی پھوٹ پڑ گئی؟ بالکل، اس بات پر جسا سنگھ رام گڑھیا اور جے سنگھ کنہیا میں شدید رنجش پیدا ہو گئی جو آگے چل کر بھی ان مسلوں کے تعلقات پر اثر ڈالتی رہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ مسلیں مشترکہ دشمن کے خلاف تو اکٹھی ہو جاتی تھیں، لیکن ان کے اپنے اندرونی مفادات اور رقابتیں بھی تھیں جو کبھی بھی سامنے آ سکتی تھیں۔ ایک اور دلچسپ اگر شاید کمزور روایت یہ بھی ہے کہ جسا سنگھ رام گڑھیا نے قصور سے ملے اپنے حصے کے خزانے کو امرتسر کے پاس کسی جنگل میں دفن کیا تھا، لیکن بعد میں وہ جگہ بھول گئے اور وہ خزانہ وہیں زمین میں ہی رہ گیا۔ تو یہ تھی 1763 میں قصور پر سکھ حملے کی پوری کہانی۔
ایک فریاد سے شروع ہوئی، سرداروں میں بحث ہوئی، حکم نامے سے فیصلہ ہوا، کمال کی فوجی حکمت عملی، اور پھر ایک بڑی فتح، بے پناہ دولت، اور آخر میں اتحادیوں میں رنجش بھی۔ یقیناً یہ واقعہ صرف ایک تاریخی جنگ نہیں ہے، یہ 18ویں صدی کے پنجاب میں طاقت کی نئی ترتیب کی علامت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح مذہبی عقیدہ، اجتماعی فیصلے جیسے سربت خالصہ اور فوجی ذہانت، ان سب نے مل کر تاریخ کا رخ بدلا۔ یہ ظلم کے خلاف مزاحمت کی ایک مثال بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اس دور کی جنگوں کی حقیقت، ان کی صفاقی کو بھی سامنے لاتا ہے۔ یہ سکھ مثلوں کے ایک منتشر گروہ سے ایک منظم سیاسی اور فوجی طاقت بننے کے سفر میں ایک بہت اہم پڑاؤ تھا۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب کوئی گروہ یا قوم انصاف کے نام پر اٹھتی ہے اور اسے نہ صرف کامیابی ملتی ہے بلکہ بے پناہ طاقت اور دولت بھی ملتی ہے، تو یہ تجربہ اس کی اجتماعی سوچ، اس کی اپنی پہچان اور مستقبل کے ارادوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہوگا؟ کیا کامیابی کا نشہ وہ جو شروع کے مقاصد تھے انہیں دھندلا دیتا ہے یا انہیں مزید پکا کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید تاریخ کے ہر ایسے واقعے میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔